أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما ومؤمنا۔ नाज़रीन कराम، आज हमारी गुफ्तगू जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के ऊपर है। अपने मजमून को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इब्तिदान एक मुख्तसर सी तमहीद और उसके बाद ईमान अबू तालिब पर एक मुख्तसर सा जवाब और उनकी खिदमत के सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में बयान करनी है। जाहिर सी बात है कि तारीख़ इस्लाम का एक चमकता हुआ सितारा है, तारीख़ अरब का एक चमकता हुआ सितारा है, एक रोशन सितारा है जिसे अबू तालिब कहा जाता है। आसमान फजीलत पे जनाब अबू तालिब की वो बुलंदी है, ये वो वाज़ेह तरीन तारीख़ का चेहरा है जिस पर सदियों से लोग स्याही डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे उनकी स्याही उस चेहरे को कभी न बिगाड़ सकी है और न कभी उस चेहरे की रंगत को तब्दील कर सकती है। जनाब अबू तालिब की शख्सियत वाक़ईन मोहताज तारुफ नहीं है। ये अलग बात है कि बाज़ मुसलमान जिन्होंने तासुब की ऐनक लगाई हुई है, उन्हें हज़रत अबू तालिब की शख्सियत वाला और अजीम ज़ात क्या है दिखाई नहीं देती, और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब अबू तालिब वक्त आखिर पैगम्बर इस्लाम ने इस्लाम की पेशकश की थी, जिस पर जनाब अबू तालिब ने इनकार कर दिया था और इस्लाम कबूल नहीं किया। देखा जाए तो एक बड़ा अजीबो गरीब फ़िक्रा अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी ने लिखा है अबू तालिब मोमिन कुरैश में। कहते हैं कि कभी कभी किसी शय का वजूद ही उसकी गुमनामी का सबब बन जाता है, और ये तकरीबन फ़लसफ़े की एक बेहतरीन इबारत है जो आम मुसलमानों के लिए तशरीह तलब तो ज़रूर है, मगर वाक़ईन वाज़ेह है कि कभी कभी इंसान की फजीलत, इंसान का कमाल ही क्या है, उसकी शख्सियत को गुमनाम कर देता है। और अगर शख्सियत गुमनाम हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शख्सियत वजूद में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शख्सियत वाज़ेह नहीं है। मिसाल देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए हम एक कमरे में दाखिल हुए, मुकम्मल अंधेरा था, हमें कोई शय तलाश करनी थी। अब उस अंधेरे में हम किसी शय को तलाश नहीं कर सकते, लिहाजा हमने क्या किया, बल्ब को रोशन किया। जैसे ही बल्ब की रोशनी ने कमरे को रोशन किया, वो शय जिसे हमें तलाश थी उस पर वो रोशनी पड़ी, उस रोशनी की बिना पर वो शय दिखाई दी। हमारी तमाम तर तवज्जो क्या है, उस शय की तरफ है जिसे हमें तलाशना था, जिसकी हमें खोज करनी थी। लेकिन जिसने उसे रोशन किया, जिसने उसे वाज़े किया, हम क्या उसे उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। आप जो है बाज फलासफा ये कहते हैं, बाज साइंसदान ये कहते हैं कि दुनिया में कोई रंग वजूद नहीं रखता, कोई भी रंग वजूद नहीं रखता, ना सफेद, ना काला, न लाल, न हरा, बल्कि ये सूरज की शुआएं हैं, ये सूरज की किरणें हैं, ये सूरज की रोशनी है जो हर चीज को रोशनी अता करती है, हर चीज के रंग को वाज़े करती है, जिसके बाद इंसान ये समझ पाता है कि ये रंग हरा है, ये रंग सफेद है, ये रंग काला है, इसमें स्याही पाई जाती है। यानी सूरज की रोशनी जो तमाम चीजों को वाज़े करती है, हम जब उस रोशनी की बिना पर तमाम चीजों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि सूरज की तरफ हम नहीं देख सकते, सूरज की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। बेआईन ही जनाब अबू तालिब की ज़ात बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरीके से इंसान सूरज की वजह से तमाम अशिया को देख पाता है और फिर भी सूरज की तरफ तवज्जो नहीं देता, उसी तरीके से हज़रत अबू तालिब की ज़ात है कि लोग हज़रत अबू तालिब के खिदमात को देखते हैं, लोग हज़रत अबू तालिब के उमूर को जो उन्होंने अंजाम दिया वो देखते हैं, इस तक का ख्याल करते हैं, ये नज़रिया तक वजूद रखता है उनके यहाँ
کہ حضرت ابو طالب نے اتنی خدمات کی، پیغمبر کی حفاظت کی، پیغمبر کی نصرت کی، لیکن انہیں پس پشت حضرت ابو طالب کا ایمان اور عقیدہ نظر نہیں آتا، جو ایمان، جو عقیدہ اس بات کی طرف جناب ابو طالب کے رہنمائی کر رہا تھا کہ محمد کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا زبردست فقرہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ چمگادڑ کو سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، چمگادڑ کی آنکھوں میں سورج کی روشنی آنکھوں سے غائب رہتی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ افراد جو جناب ابو طالب کی مجاہدت کو، جناب ابو طالب کے جہاد کو، جناب ابو طالب کی سقائیت کو، جناب ابو طالب کی نصرت و حمایت کا اعتقاد تو رکھتے ہیں، مگر کیا ہے، اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کی مثال بعین ہی اسی چمگادڑ کی ہے جن کی آنکھوں کے لیے سورج کی روشنی کیا ہے، غائب ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، محسوس کریں اس چیز کو۔ جناب ابو طالب کی ذات والا صفات واقعا بہت عظیم ہے، یہ ذات پیغمبر اسلام کے لیے بہت عظیم ہے۔ آئیے ان موارد کا تذکرہ کرتے ہیں جن موارد کے لیے ہم نے اتنی زحمت اٹھائی۔ جناب ابو طالب کی سقائی بڑی مشہور ہے، جس طریقے سے جناب عبد المطلب پرندوں طیور کو کھانا کھلانے کے لیے مطعم الطیر کا لقب حاصل کیا، یا ان کی فیاضی عرب میں مشہور و معروف تھی، اور یہ تھا کہ کوئی بھی شخص کیا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف نہ چھوڑنے پائے، لہٰذا سقائیت کا انتظام کرتے تھے، لہٰذا ان کے لیے متعدد چیزوں کا انتظام کرتے تھے تاکہ ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ عام طور سے بعض مورخین نے حضرت ابو طالب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کیا ہے تہی دست تھے، جناب ابو طالب کیا ہے مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ شخص جو اپنے بیٹے کی پیدائش پر 100 اونٹ قربان کر دے، کیا اس کے یہاں مفلسی پائی جا رہی ہے؟ جو پیغمبر اسلام کے دعوت ولیمہ کے لیے 300 اونٹ نہر کرا دے، کیا اس کے یہاں مفلسی پائی جاتی ہے؟ جو جناب وہ اس ابو طالب کے لیے بعض افراد اس طرح کی روایت نقل کرتے ہیں کہ تہی دست ہونے کے باوجود جناب ابو طالب کیا ہے سقائیت کے امور کو انجام دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی تمام امور کو انجام دیتے تھے جس میں کیا ہے مال و متاع کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے جس نے اسلام میں ممنوعیت شراب سے پہلے اپنے والد جناب عبد المطلب کی طرح سے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ باقی عرب کے لوگ کیا ہے شراب نوشی میں مشغول ہوتے تھے، مگر حضرت ابو طالب ان کے ہاں یہ چیز کیا ہے حرام تھی، اگرچہ ابھی شریعت کا نزول، ابھی شریعت واجب نہیں کی گئی تھی۔ کیوں نہ ہو شریعت جناب ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے شاید جناب ابو طالب نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے رکھا ہو۔ اس کے علاوہ اور جناب ابو طالب کی خدمات میں سے ایک یہ پائی جاتی ہے کہ وراثت میں قسم کا مسئلہ، ان تمام چیزوں کو جناب ابو طالب نے نافذ کیا، جسے کیا ہے اسلام نے تائید، جس کی تائید اسلام نے کی ہے۔ اس مرحلے کو تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں کہ جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہم نے نقل کیا ہے، جو متعدد کتابوں میں نقل ہے، ماتا ابو طالب بن عبد المطلب مسلمن مؤمنا، جناب ابو طالب اس دنیا سے گزرے جبکہ وہ مسلم تھے، مومن تھے، وہ حالت کفر میں نہیں تھے، حالت ایمان پر تھے۔ اور ایک واقعہ ابو بکر سے لکھا جاتا ہے، ابو بکر بن ابی قحافہ، جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر باقاعدہ فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس بات کی تائید بھی انہوں نے کی کہ حضرت ابو طالب کیا ہے اس دنیا سے مومن اور مسلم رخصت ہوئے ہیں۔ اس کی تائید ابو بکر بن ابی قحافہ نے کی ہے، اور باقاعدہ پیغمبر کے سامنے فخر کیا ہے،
اور اپنے باپ کو لے کر آئے، کہا کہ جس طریقے سے حضرت ابو طالب اس مرحلے پر فائز ہیں، یا رسول اللہ آپ کچھ ایسا کام کر دیں کہ میرا باپ بھی اس مرحلے پر فائز ہو جائے۔ حقیقت ظاہر سی بات ہے کہ اس شخصیت کا جب انتقال ہوا، یہ شخصیت تقریباً بعثت کے 10ویں سال جب پیغمبر نے شیب ابی طالب برداشت کیا، بعثت کے 10ویں سال تقریباً 26 رجب کو اس ذات والا صفات کا انتقال ہوا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایسے مرحلے پر واقعاً ایک بھتیجا اور ایک بیٹے کا جو ری ایکشن ہونا چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ تاریخ نے نقل کیا ہے، جسے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 35 پر تحریر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور فرمایا، گریا کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، میں چھوٹا تھا آپ نے میری تربیت کی، میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی، جب میں بڑا ہو گیا اور اعلان رسالت کیا آپ نے میری مدد کی، میری حمایت کی، میری نصرت کی، یہ جو امور آپ نے میرے حق میں انجام دیا ہے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ پیغمبر نے ان کے جنازے میں باقاعدہ شرکت کی، گریا کرتے رہے، یہاں تک کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے خود حکم دیا، اے علی اپنے بابا کو غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کرو، خدا انہیں مورد رحمت و بخشش قرار دے گا، اور قرار دے چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ عیاض نام کا ایک شخص تھا، قال العیاض یا رسول اللہ ما ترجو لأبی طالب، یا رسول اللہ آپ جناب ابو طالب کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ جناب ابو طالب کے لیے آپ کے دل و دماغ میں کیا شے ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کل الخیر ارجو من ربی، میں جناب ابو طالب کے لیے پروردگار عالم سے تمام خیر کی امید رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ملی، مجھے نہیں پتا میں بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں، یا مجھے نہیں پتا میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو پایا یا نہیں، لیکن ہاں بڑے عجیب و غریب روایت ملی ہے، اور یہ بہت مختصر، وہ واضح بھی نہیں تھی لیکن میں نقل کر دیتا ہوں۔ وہ یہ یوم جمل، اب یہ جملہ جناب محمد حنفیہ کا تھا یا اس شخص کا، خوب صحیح واضح نہیں ہو سکا، جسے جناب محمد حنفیہ نے جنگ جمل میں اپنے اٹھانے کے بعد اس سے جب سوال کیا کوئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں دین ابو طالب پر ہوں۔ ظاہر سی بات ہے دین ابو طالب دین محمد مصطفیٰ ہے، دین ابو طالب دین ابراہیم ہے، دین شریعت مصطفی، شریعت ابراہیمی ہے، جسے دین ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کوئی الگ دین نہیں رکھتے تھے، یہ شخصیت اسلام کی بڑی عظیم شخصیت تھی، یہ شخصیت جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس شخصیت کے لیے ابن شہر آشوب نے مناقب علی ابی طالب میں جو لکھا وہ یہ کہ وقت وصال جناب عبد المطلب، یوں تو سبھی چاہتے تھے پیغمبر اسلام کی کفالت کو کرنا، سبھی چاہتے تھے پیغمبر اسلام کی کفالت میرے اندر میں آ جائے، میں اس کفالت کو انجام دوں، مگر کیا ہے جناب ابو طالب کو عبد المطلب نے بلایا اور پیغمبر کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ اے ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شدید محبت کا علم آپ کو ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد آپ اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے انجام دیتے ہیں، کس طرح اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا اے بابا جان، آپ کو محمد مصطفیٰ کے بارے میں گزارش اور فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امور میں
اپنے خانوادے اپنے بیٹوں پر مقدم رکھا، کپڑا پہنانا ہو بہترین لباس پہناتے تھے، بہترین کھانا کھلاتے تھے، یہاں تک کہ رات کے شب کوئی پیغمبر پر حملہ نہ کر دے، اپنے بیٹوں میں سے کسی نہ کسی ایک بیٹے کا بستر کیا ہے بدل دیتے تھے، اور ان کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے اور خود پیغمبر کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو طالب کی شخصیت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کا آ، اتنی آسانی سے انکار کر دینا واقعاً اسلام کے بہت سے امور کا، واضح امور کا انکار کرنا ہے۔ آخری بات، کسی نے سوال کیا تھا، اور متعدد جگہ پہ یہ سوال ملتا بھی ہے، کہ آخر جناب ابو طالب پہ یہ جو الزام، یہ تہمت، یہ جو باتیں نقل کی جاتی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگرچہ سبھی افراد جانتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے۔ لوگ یہ چاہتے تھے، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ، کہ جس طریقے سے جن کو انہوں نے خلفا بنایا ہے وہ تمام خلفا چونکہ پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے جس نے کبھی بت پرستی کو انجام نہیں دیا ہے، لہذا ان لوگوں نے چاہا کہ ان کی شخصیت کو ان کے مقابل، ان کے جیسی قرار دینے کے لیے حضرت ابو طالب پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ اگرچہ کہاں ابو طالب، کہاں مولا علی، اور کہاں یہ وہ افراد جن کی زندگیاں کفر و شرک و نفاق میں گزری، یہاں تک کہ وفات پیغمبر کے بعد مرتد ہو گئے اور پھر بھی یہ خلافت سنبھال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ افراد جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں، انہیں ان صحابیوں کا، ان خلفاء کا آ، حالت کفر میں جو زندگی تھی وہ نظر نہیں آتی، مگر جناب ابو طالب کی زندگی جو حالت ایمان میں تھی اسے کیا ہے یہ تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی ایسی عقل پر، ایسی واقعاً سوچ پر، ایسی فکر پر ہر صاحب ایمان، ہر منصف مزاج کیا ہے اسے گریا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، جو بیمار حال ہے انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جن لوگوں نے التماس دعا کی ہے پروردگارہ ان کی تمام دعائے خیر کو، تمام نیک دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم طلاب کرام ہے نجف اشرف کربلا معلیٰ میں جو مقیم ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے آئے ہیں، پروردگارہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہوں، مظلوم مسلمان ہوں، ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، تمام ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ قائم ٹی وی کے تمام اراکین، ان کے میں کام کرنے والے، انہیں مزید ترقی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔